मेरी शादी को तकरीबन 2 साल हो गए थे और मुझे रात को प्यास लगती थी। एक रात मैं पानी पीने के लिए किचन में गई तो मेरी सास के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि मेरे ससुर वफात पा चुके थे और मैं शादीशुदा थी। मैं कोई बच्ची न थी कि मैं समझ नहीं सकती थी कि ये आवाज़ें कैसी हैं। घर में मैं और मेरी सास और मेरा देवर था। मैंने सोचा कि इस टाइम सास के कमरे में कौन हो सकता है, तो मैंने हिम्मत की और सास के कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब मैं सास के कमरे तक पहुंची तो मुझे अब क्लियर सुनाई देने लगा कि ये आवाज़ें कैसी हैं। मैंने जाके दरवाजे से जैसे ही कान लगाया तो मेरे होश उड़ गए। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। सामने बेड पर मेरी सास और देवर गैर मुनासिब हालत में थे। मैंने ये सब देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने मेरी सास को बेड पर उल्टा लिटाया हुआ था और मेरी सास ने उसका। घर के सारे अफराद शादी पर गए हुए थे। मैं और मेरा 16 साल देवर दोनों घर पर अकेले थे। मैं अपने कमरे में सो रही थी कि मेरा देवर दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो मेरे गले लग गया और मुझे कस कर पकड़ लिया। कहने लगा, भाभी मुझे अकेले सोने से डर लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ सुला लें। मैंने उसे बच्चा समझकर अपने साथ सुला लिया। कुछ देर के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे तो होश ही उड़ गए क्योंकि मेरा देवर तो पीछे से। मेरा नाम शहनाज है। शादी के 1 माह बाद मेरा शौहर दुबई चला गया। मेरे शौहर की एक बहन है और एक भाई था। बहन की शादी हो चुकी थी और देवर 16 साल का लड़का था। मेरे देवर का नाम अमजद था। वो था तो 16 साल का, लेकिन अपनी चाल डाल से और कद काठ की वजह से पूरा मर्द लगता था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उसके साथ बातें करती। वो बहुत जल्द मेरे साथ घुल मिल गया था। वो मेरे कमरे में बिला तकल्लुफ़ आ जाया करता था। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन चैनल बदल लिया और थोड़ा घबरा गया। मैं जब इसके पास गई तो उसकी रंगत उड़ गई। मुझे कुछ शक सा होने लगा। न जाने वो टीवी पर क्या देख रहा था जो मुझे देखकर ही उसने चैनल बदल दिया और अब ऐसे देख रहा था जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि तुम टीवी पर क्या देख रहे थे। मेरे सवाल पर वो थोड़ा सा परेशान हो गया और सर को नफ़ी में हिलाने लगा। कुछ भी नहीं, उस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो चैनल तुम देख रहे थे वहां पर लगाओ। उसने अपना ध्यान नीचे कर लिया और वो चैनल लगा दिया जो वो देख रहा था। मैंने वो देखते ही अपने आंखें बंद कर लें। मैंने गुस्से से अमजद की तरफ देखा कि तुम ये देखते हो टीवी पर, बताऊं रात को तुम्हारे भाई को। वो मेरे गुस्से से डर के मारे सर हिलाने लगा। प्लीज़ भाभी, आप भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने कहा, तुम इतनी डरावनी मूवी देखते हो, रात को सोते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने फौरन मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा कि आज के बाद वो नहीं देखेगा, जिस पर मैं मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी मासूमियत पर प्यार आने लगा। फिर मैंने उसके सर पर थपकी दी और कहा, मैं तुम्हारे भाई को नहीं बताऊंगी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये खुशी सिर्फ आर्जी है और मैं किसी ऐसी मुसीबत में पड़ सकती हूँ जिसका तस्वर करते हुए हर औरत अपने कानों को हाथ लगाए। चूँकि मेरी नंद की शादी हो चुकी थी, इसलिए मैं अमजद पर ज़्यादा तवज्जो देती थी। इसकी पसंद का खाना भी बना देती थी, इसके छोटे मोटे काम भी कर देती थी और कभी कभार इसके साथ कोई गेम भी खेल लेती थी ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। एक दिन अमजद मेरे कमरे में आया। मैंने खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ था और मेकअप कर रही थी। जब अमजद मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप से एक रेड कलर की लिपस्टिक को उठाकर उसने मुझे पकड़ाई और कहने लगा, भाभी ये लगाएं, मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके हाथ से वो लिपस्टिक पकड़ ली। मैं इस छोटे बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन वो तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोलने लगा, भाभी आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कहकर वो बेसाख्ता मेरे गले लग गया
میں اچانک اس کے گلے لگنے سے تھوڑا سا گھبرا گئی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اسے فوراً اپنے آپ سے دور کیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا، وہ کچھ گھبرا گیا تھا۔ کہنے لگا، بھابھی آپ تو میری بڑی بہن جیسی ہیں، مجھے آپ میری بہن جیسی لگتی ہیں، لیکن شاید آپ کو میرا پیار کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے سر جھکا کر پھر سے کہا اور میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے کوفت سی محسوس ہونے لگی تھی اور مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی آنے لگی تھی۔ وہ مجھے بڑی بہن سمجھ کر میرے گلے لگ رہا تھا اور میں کتنا غلط سوچ رہی تھی۔ کیسے غصے سے میں نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ میں کیسی بدتمیز ہوں۔ میں نے اس کے پیار کا جواب یوں غصے سے دیا، نہ جانے کیوں، لیکن وہ مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اس کے لیے میں امجد کے ساتھ پہلے جیسا رویہ رکھنے لگی۔ اب وہ پورا دن میرے ساتھ گزارتا، میرے گلے میں بلا تکلف پیار سے باہیں ڈال دیتا، اپنا چہرہ میرے قریب لے آیا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کا یوں قریب آنا بے چین کر دیتا۔ مجھے لگتا کہ جیسے کچھ غلط ہو جائے گا۔ میرا دل مجھے یہ کہتا کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے اندر کا شیطان مجھے یہ سمجھانے لگا کہ فکر نہیں کرو، وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تم سے پیار کرتا ہے، تمہیں اپنی بڑی بہن سمجھتا ہے، تمہیں بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ میں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی، میرا جسم بھرا بھرا تھا، لیکن جب وہ میرے ساتھ کھڑا ہوتا تو مجھ سے 2-3 انچ ہی بڑا لگتا تھا۔ جب وہ کالج سے آتا تو میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی، وہ اندر آتے ہی مجھے پیچھے سے گلے لگا لیتا۔ مجھے اس کی حرکت پر الجھن سی ہونے لگی تھی۔ میں اتنی گرمی میں پسینے سے شرابور کھانا بنا رہی ہوتی، امجد مجھے پیچھے سے آ کر پکڑ لیتا۔ میں اسے ڈانٹ کر کہتی، نظر نہیں آ رہا میں کھانا بنا رہی ہوں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جس پر وہ مجھ سے کہتا، آپ ہر وقت کام میں لگی رہتی ہیں، کبھی تو آرام کر لیا کریں۔ وہ میری بات بدل لیتا اور مجھے غصہ کرنے سے روکتا تھا، اس لیے میں اس کی ایسی حرکتوں پر ناراض ہونے کی بجائے شاباش دیتی تھی اور اس سے کہتی تھی کہ جب تم شادی کر کے اپنی بیگم کو لاؤ گے تو پھر میری چھٹی کروا دینا، اس سے سارے کام کروانا۔ جس پر وہ مجھ سے کہنے لگا، بھابھی مجھے اپنے جیسی خوبصورت دلہن لا کر دینا، مجھے بالکل آپ جیسی دلہن چاہیے کیونکہ آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے وجود پر پڑ رہی تھیں، جس کی وجہ سے میں بے چین ہو رہی تھی اور میرے وجود پر سنسنی دوڑنے لگتی۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ مجھے اس کی تعریف کرنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میرا چہرہ اپنے قریب کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ میں ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ کام نہ کرنے دیتا، میں آپ کو رانی بنا کر رکھتا۔ میری دھڑکنیں بہت تیز ہو گئی تھیں۔ ایسی تعریف تو کبھی میرے شوہر نے بھی نہیں کی تھی۔ اچانک سے وہ مجھ سے دور ہو گیا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ پھر وہ کہنے لگا، بھابھی آپ میری بہن جیسی ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہر وقت کام کرتی رہیں۔ آپ اپنے گھر میں بھی کام کر کے آئی ہیں اور اب ادھر آ کر بھی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ کبھی کبھی آپ ریسٹ بھی کر لیا کریں۔ وہ بات کو بدلنے میں شاید بہت تیز تھا، اپنے چہرے کے تاثرات بھی 1 منٹ میں بدل لیتا تھا۔ میں اب امجد کی نظروں میں الجھ گئی تھی۔ میں نے اس بار اسے سختی سے کہا کہ جاؤ جا کر اپنی وردی بدلو، میں کھانا بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دن تک میں اس سے کتراتی رہی۔ ایک بار میں نے اپنے شوہر سے امجد کے بارے میں ذکر کیا اور اس سے کہنے لگی کہ امجد عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، جیسے وہ امی کے گلے لگتا ہے، میرے بھی ویسے ہی گلے لگ جاتا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر سے کہی تو وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھائیں، لیکن وہ میری بات کا الٹا مطلب نکالنے لگا۔ کہنے لگا، تم تو ہر وقت غلط ہی سوچتی ہو، میرا بھائی بہت معصوم ہے، وہ تمہیں بہن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو ٹال دیا اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ان کی بات کو سن کر ہکا بکا رہ گیا اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا شوہر ہے جس کی بیوی اس کے بھائی کے بدلے ہوئے رویے کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اپنے بھائی پر اتنا بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کوئی چھوٹا بچہ تھوڑی تھا۔ امجد کی عمر 16 سال تھی، لیکن وہ بالکل جوان لگتا تھا۔
پھر میں سوچنے لگی کہ آخر میں کس سے بات کروں۔ بظاہر وہ مجھے اپنی بہن سمجھتا تھا، لیکن اس کی نیت میں کیا ہے یہ تو میں نہیں جانتی تھی، اور اس کی نظریں اور اس کی باتیں بہت عجیب سی ہوتی تھیں۔ یہ بات تو میری ساس اور اس کے بھائی کو سمجھانی چاہیے تھی۔ بھابھی بے شک بہن ہوتی ہے، لیکن کچھ لحاظ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ ایک دن یہی بات میں نے اپنے ساس سے بھی کر دی تو وہ ہنس کر کہنے لگی، ارے بیٹیا، وہ تو تمہیں اپنی ماں سمجھتا ہے کیونکہ تم ہوئی اتنی اچھی۔ میری تو دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی تم جیسی ہو۔ میری ساس نے بات کو تو ایک الگ ہی انداز دے دیا تھا۔ میں چپ کر کے رہ گئی۔ میری بات کو کسی نے بھی سیریس نہ لیا۔ پھر ماں نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ اب میں امجد سے کچھ فاصلے پر رہوں گی۔ ماں نے امجد کے کمرے میں آنا جانا چھوڑ دیا اور اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ بات اس نے بھی محسوس کی تھی۔ ایک بار وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، بھابھی کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے؟ میں نے کہا نہیں تو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، تو پھر آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا بس مصروفیت کچھ بڑھ گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا، بھابھی مجھے آپ کے گال پر یہ تل بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے اسے دیکھتا رہوں۔ میں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے اتنے غور سے مت دیکھا کرو، میں تمہاری بہنوں جیسی ہوں۔ بہنوں کو نہ ہی اتنا غور سے دیکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میری بات پر وہ تھوڑا سا سنبھل گیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت تھوڑی سی بوجھل ہو گئی تھی۔ جب میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خبر نے تو میرے سسرال میں خوشی کی لہری دوڑا دی تھی۔ سب میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے اور میری ساس فخر سے کہنے لگی، میرا بیٹا بس 1 مہینہ ہی ادھر رہا ہے اور پھر دبئی چلا گیا ہے، اور دیکھ لو 1 ہی مہینے میں خدا نے کرم کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دن بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ اب کچن کا سارا کام میری ساس سنبھال رہی تھی۔ میرا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرتا۔ ایک دن میری ساس کسی شادی پر جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ شادی دوسرے شہر میں تھی۔ مجھے سفر سے منع کیا گیا تھا اور امجد نے نہ جانے کیوں ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گیا تھا۔ کہنے لگا کل میرا ٹیسٹ ہے، وہ نہیں جائے گا۔ میری نند امی کو لینے آئی تھی۔ امی نے کہا کہ تم گھر پر ہی رک جاؤ، اپنی بھابھی کا خیال رکھنا، جیسے ہی شادی ختم ہو گئی ہم فوراً لوٹ آئیں گے۔ میں ساس کی بات مان گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کو بھی لاک کر دیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ شادی تو شام کو ہی ختم ہو گئی تھی۔ میری ساس اور نند وہاں سے نکلنے لگے تھے کہ کالے بادل آ گئے اور خوب اندھیرا ہو گیا اور ایسی طوفانی بارش شروع ہو گئی کہ میری ساس کہنے لگی کہ ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہے، ہم اگلی صبح ہی پہنچیں گے۔ پھر میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ امجد کو تیز بارش اور بادلوں سے خوف آتا ہے، وہ اکیلا ڈر نہ جائے، اس لیے تم اپنے ساتھ سلا لینا۔ یہ سن کر مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اسے بھلا کیوں اپنے کمرے میں سلاؤں؟ میں نے کہا امجد اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ وہ بارش سے ڈر جائے۔ مجھے امجد کو اپنے کمرے میں سلانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میری ساس غصہ کرنے لگی اور کہنے لگی، ہر وقت تم اسے بڑا بڑا کہتی ہو، وہ بھی بچہ ہی ہے، اس کی سوچ بالکل بچوں جیسی ہے، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں اور چپ چاپ اپنے کمرے میں سلا لو۔ میری ساس نے فون بند کیا، لیکن میں نے امجد کو اپنے کمرے میں سلا لیا اور میں بھی لیٹ کر سو گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب بادل اتنی زور سے گرجا جیسے کہیں پر بجلی کرتی ہو، اور آواز اس قدر ہیبت ناک تھی کہ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی لائٹ بھی چلی گئی اور امجد میرے ساتھ سویا ہوا تھا۔ وہ بھی ڈر کے مارے مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اس کو اپنی باہوں میں لیا اور اس کے سر پر انگلیاں پھرنے لگی۔ امجد نے کنٹرول نہیں کیا اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ کہنے لگا، بھابھی مجھے بادلوں سے بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہ کلین پر سویا ہوا تھا اور میں بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ بیڈ پر سلا دیا۔ یہ سب میری بہت بڑی غلطی تھی۔ جب اس کو میں نے اپنے ساتھ سلایا وہ کوئی چھوٹا بچہ نہ تھا، لیکن میں بھولی بن گئی تھی، اس کو اپنے ساتھ سلانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کچھ پل کے بعد اس کے ہاتھ میری کمر پر چلنے لگے۔ مجھے کرنٹ سا لگ گیا۔ اس کی انگلیاں میری کمر پر چل رہی تھیں۔ مجھے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ میں نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ یکدم ہی لائٹ آ گئی اور بارش بھی تھم چکی تھی۔ امجد کے چہرے کے تاثرات مجھے اکثر بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ وہ مجھے کہیں سے بھی خوف زدہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، جاؤ یہاں سے، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش بھی رک گئی ہے اور لائٹ بھی آ چکی ہے۔ لیکن وہ عجیب سی شیطانی مسکراہٹ سجائے کہنے لگا،
میرے اندر کا طوفان تو ابھی تک نہیں تھما۔ ایک بار وہ تھم جائے تو میں چلا جاؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کہیں سے بھی مجھے 16 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی نظریں، کچھ بھی بچوں والا نہیں تھا۔ وہ میرے قریب آنے لگا۔ میں نے کہا امجد، تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں تمہیں کتنی بار سمجھاؤں کہ میں تمہاری بڑی بہن ہوں۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کون سی بہن؟ کیسی بہن؟ میری تو صرف ایک ہی بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ تو مجھے شروع سے ہی بہت پیاری لگتی ہیں۔ آپ کے قریب آنے کے تو میں بہانے ڈھونڈتا تھا۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں یوں پڑ رہی تھیں گویا کہ کوئی گرم پگھلا ہوا سیسا ڈال رہا ہو۔ امجد نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ تم اپنی ماں جیسی بھابھی پر نظر رکھتے ہو۔ میں چلا کر بولی۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھا، کہنے لگا میں نے آپ کو ماں یا بہن سمجھا ہی کب ہے؟ میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے اظہار بھی کر چکا ہوں۔ آپ شاید بھول گئی ہیں۔ میں نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن نہ جانے اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ مجھے اپنا آپ اس کے آگے بے بس لگ رہا تھا۔ کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کمرے کی بتی گل کر دی اور اس کے ساتھ میری قسمت کی بھی بتی گل ہو گئی۔ میرا کوئی احتجاج، انکار، روکنا، منت، سماجت کچھ بھی میرے کام نہ آیا۔ وہ رات میرے لیے سیاہ کالی رات بن کر آئی تھی اور وہ سب کچھ کر گزرا۔ صبح میں رو رہی تھی۔ امجد بڑی ڈٹائی کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا تھا، کہنے لگا اگر آپ نے کچھ بھی کسی کو بتانے کی کوشش کی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اس نے گلدان سے موبائل اٹھایا، اس میں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی اور کہنے لگا اگر آپ نے کسی کو بھی بتایا تو میں یہ ویڈیو وائرل کر دوں گا، اور میں جس رات آپ کو بلاؤں چپ چاپ میرے کمرے میں آ جانا اور انکار مت کرنا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کیونکہ اس نے وہ سارے منظر اپنے موبائل فون میں محفوظ کر لیے تھے اور مجھے ویڈیو وائرل کرنے کی بھی دھمکی دے رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں ڈری سہمی رو رہی تھی اور میرے بستر کا برا حال ہو گیا تھا۔ جگہ جگہ سفید دھبے لگے ہوئے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ صبح جب میں اٹھی اپنی ساس کا انتظار کرنے لگی۔ میری ساس واپس آئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ امجد نے میرے ساتھ وہ سب کیا ہے تو میری ساس نے ایک تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی تم نے یہ سب کسی اپنے یار کے ساتھ کیا ہوگا اور میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہو۔ شرم کرو تھوڑی، میرا بیٹا بچہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ اس نے میرے شوہر کو بھی کال کر کے سب بتا دیا۔ مجھے رات کو پیاس لگی تھی۔ پانی پینے کے لیے میں کچن میں گئی۔ ماں نے دیکھا کہ میری ساس کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جا کے دروازے سے کان لگایا تو وہ آوازیں سن کر مجھے بہت عجیب لگا، کیونکہ میں بچی تو نہ تھی، میں شادی شدہ تھی۔ میں جان گئی تھی یہ کیسی آوازیں ہیں۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہلکا سا دروازے کو کھولا اور دیکھنے لگی میری ساس کے کمرے میں کون ہے۔ اس وقت میں نے جب دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا چھوٹا دیور میری ساس کے ساتھ بیڈ پر اس حالت میں موجود تھا جس کو بیان کرنا میرے پاس کی بات نہ تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی والا کام کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ میری ساس بھی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ، اور مجھے بہت زیادہ گھن آنے لگی تھی۔ میں کسی بھی طرح اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو بات بتائی تو انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرا چھوٹا بھائی ہے، تمہارے بھائیوں جیسا ہے، اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو، تم کچھ تو شرم کرو۔ غصے سے فون کاٹ دیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری ساس اور میرا تیور میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا تم کو بڑا شوق ہے نا ہماری شکایتیں لگانے کا، میں بتاتا ہوں تم کو۔ میں نے اس دن کہا تھا کہ کوئی بھی چالاکی کی یا کسی کو بتایا تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پھر اس نے میری ساس کے سامنے ہی میرے ساتھ وہ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، دھاڑے مارتی رہی، لیکن میری ساس دور کھڑی ہنستی رہی۔ ساس نے فون اٹھا رکھا تھا اور ویڈیو بنا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میرے دیور نے مجھے چھوڑا، میرے کمرے سے باہر چلے گئے۔ پھر میں نے اسی ٹائم جا کر واش روم گئی اور اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا اور آنسو بہاتی رہی۔ پھر باہر آئی اور میں نے اپنا سامان پیک کیا اور امی کے گھر آ گئی۔ میں نے امی کو یہ سب بتایا تو امی نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہنے لگی تم پڑھی لکھی تھی، تم ان کی باتیں مانتی رہی ہو، تم نے مجھے فون کر کے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم لاوارث تھوڑی تھی، انہوں نے تمہارے ساتھ ایسی حرکتیں شروع کر دی تھیں۔ پھر امی نے کہا کہ ہم تمہارا خلا لیں گے۔ اگلے دن ڈاک آئی اور ڈاکے نے مجھے خاکی لفافہ دیا۔ میرے شوہر نے مجھے دبئی سے طلاق بھیجی تھی
मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी। इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरा घर भी बर्बाद हो गया था और मेरी बेटी भी 2 साल की हो गई थी। साथ वाले घर से मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का बहुत अच्छा कमाता था, वो स्कूल टीचर था, उसकी सरकारी नौकरी थी। अम्मी ने भी हाँ कर दी। अम्मी ने कहा कि कब तक तुम यहाँ बैठी आंसू बहाती रहोगी? ये बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम शादी कर लो। पहले तो मैंने इनकार किया, मैंने शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं एक शादी करके देख चुकी हूँ और एक बच्चे की माँ भी हूँ। मेरे साथ किस तरह का सलूक किया गया। अम्मी कहने लगी, सब लोग एक जैसे नहीं होते, हो सकता है कि ये शौहर तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो। मैंने शादी की। मेरा मियाँ बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। घर में किसी चीज़ की भी कोई कमी ना थी। मेरी सास भी अच्छी थी और मेरी नंद कोई नहीं थी और ससुर वफात पा चुके थे। मैं अपने शौहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मुझे नहीं पता कि अमजद और उसकी माँ और मेरा पहला शौहर आज किस हाल में है और कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। शुक्रिया।